यार तुम सारी उम्र इन लोगों के डांस देखोगे, इन लोगों को फॉलो करोगे, इन लोगों को कमेंट्स करोगे। तुम्हारी जिंदगी का सीरियसली अब तक कोई मकसद नहीं है। अपनी बहन जैसी किसी एक लड़की की वीडियो देखोगे, फिर दूसरी की देखोगे, फिर तीसरी की देखोगे, और 24 घंटे तुम्हारे गुजर जाएंगे। बस यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। खैरत ही नहीं कर रहे हो यार, कसम से नबी के नाम पर। जाके आईने में खड़े होकर जरा सा अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, आपको खुद से शर्म आएगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। 2-4 लड़कियां तुम लोगों की फ्रेंड क्या बन जाए, आसमानों पे उड़ने लग जाते हो। 1-2 मिलियन फॉलोअर्स क्या बन जाए, अपने आप को फिरौज समझने लग जाते हो, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हो। तुम्हें नहीं पता कि क़यामत के दिन तुम्हारे मातहतों का तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारे बीवी बच्चों का तुमसे पूछा जाएगा, उन लोगों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा जो लोग तुम्हारी आवाज को सुनते हैं, जो तुम्हें देखते हैं, जो तुम्हें जानते हैं। तुम क्या एजुकेट कर रहे हो उनको, क्या बता रहे हो उनको? सिर्फ ये बता रहे हो कि मेरे पास मर्सिडीज है, मेरा 4 कनाल में घर है, फेस पे 10 फिल्टर लगा के अपने आप को हूर पर ही समझने लग जाती हूँ। बस ये सारी चीजें दिखाओगी सारी उम्र लोगों को, और आहिस्ता आहिस्ता कपड़े शॉर्ट करके बस लोगों की जज्बात से खेलोगे। इतनी घिनौनी जिंदगियां कौन गुजारता है यार? अल्लाह के बंदो, मुसलमान हो, अपनी मर्जी से तुम लोगों ने करना पड़ा हुआ है। तुम लोग ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी ऐसी हरकतों से तुम तो हो ही बदनाम रहे हो, लेकिन साथ में इस्लाम भी बदनाम हो रहा है। इस्लाम का लेवल हटाओ, फिर नाचो, ऐलान करो सबके सामने कि आज से मेरा मुसलमानों के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने डिप्रेशन को बीमारी का है। मेरी नजर में डिप्रेशन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्लाह से कनेक्ट होने। यार डिप्रेशन की माँ बहन एक करो भाई। क्या डिप्रेशन होता है? तुम्हारी बहन को तलाक हुई है आज तक? ओके, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को धक्के देकर घर से निकाला है? नहीं निकाला। कभी एक दिन भी भूखे पेट सोए हो? नहीं सोए। क्या रीजन है तुम्हारा डिप्रेशन का? मैं बताता हूँ डिप्रेशन किसे कहते हैं। जब आप अपने किसी छोटे से मसले को इतना सोचते हो कि आप उस लेवल पर चले जाते हो कि आपको लगता है ओके, आपको लग रहा होता है कि इस मसले का हल नहीं है मेरे पास, तो आप कहते हो ओहो डिप्रेशन है जी, एंजाइटी है। और आपको पता है कि डिप्रेशन कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उस पॉइंट तक ले आया कि अब तुमसे कुछ हो नहीं रहा, तुम कुछ कर नहीं पा रहे। सो आओ अब अपने रब के पास जिसके लिए इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है, और अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह डिप्रेशन में हूँ, मूव ऑन होने का टाइम है, क्योंकि आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, पीछे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, दाएं बाएं भी कुछ नजर नहीं आ रहा। इतना कमजोर हो चुका हूँ। अल्लाह मैंने सुना है तुझे कमजोरों से बड़ी मोहब्बत है, तो अल्लाह मैं कमजोर हो चुका हूँ। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें इंसान अपने रब से बहुत इजीली और बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकता है। आप लोगों ने डिप्रेशन को बीमारी का है। मेरी नजर में डिप्रेशन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्लाह से कनेक्ट होने की। अमोन, अपनी कंफ्यूजन से निकलो, लोगों को भी निकालो। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे हाथों से जो गुनाह डेली बेसिस पे होते हैं ना, वो अंदर से तुम्हें किस हद तक तबाह कर चुके। तुम्हें अल्लाह याद नहीं आ रहा, तेरा दिल नहीं जोड़ रहा अल्लाह से। तुझे नहीं पता कि डेली बेसिस की छोटी छोटी बेहयाइयों को करने की वजह से तू किस स्टेज तक आ पहुंचा है कि आज जब अल्लाह की बात तेरे सामने होती है तो तेरा दिल तंग हो जाता। एक इस्लामिक लेक्चर, एक इस्लामी वीडियो पूरी नहीं देख पा रहा। 5 नमाजें फर्ज थी तुझ पर, लेकिन तू सिर्फ जुम्मे की पढ़ रहा है, ईद की नमाज पढ़ रहा है, वो भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। लोग पढ़ रहे हैं तो तुम भी पढ़ लो, स्कोप चल रहा है। तेरे गुनाहों ने और बेहयाइयों ने तुझे तेरे फराइज से गाफिल कर रखा है। तो जब भी कोई तुझे मैसेज करे ना कि हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो तुम, तो कहते रहो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तू ठीक नहीं है भाई। अगर तू अल्लाह के साथ नहीं है ना तो तू ठीक नहीं है। झूठ ना बोल। अब तेरे पास एक ही मौका है कि छोड़ इन गुनाहों को, इन बेहयाइयों को, उन लोगों को जिन लोगों ने तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दिया, जिन लोगों ने तुम्हारा टाइम ज़ाया किया, और स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों ने तुम्हें अपनी आदत डलवाकर तेरे दिल से अल्लाह के जज्बे निकाल दिए, सच्ची झूठी कहानियां सुनाकर तेरी जिंदगी को खराब कर दिए। अब आ अल्लाह के पास अपना टूटा हुआ दिल लेकर, आ अल्लाह के पास अपनी बिखरी सोचें लेकर, और अल्लाह से बोल कि अल्लाह मेरी बस, मेरी तो कुरान की इस आयत ने मुझे एक नई जिंदगी दी। अगर ये आयत मैं ना पढ़ता तो शायद आज मैं आप लोगों से यहाँ बात ना कर रहा होता। आज से पहले जो भी किया तुमने छोड़ो, उसकी टेंशन ना लो, सब कुछ भूल भुला के अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, मोहब्बत का क़याम करो, आजी का रुकू करो, और उम्मीद की कैफियतों से अल्लाह को सजदे करो, और 2 रकत नफल पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, चोली फैलाओ, जितना गिर सकते हो, जितना बिछ सकते हो बिछ जाओ अल्लाह के सामने। जितनी आजी है तुम्हारे अंदर सारी अल्लाह के सामने रख दो, और अल्लाह से कहो कि अल्लाह बहुत बड़े बड़े गुनाह लेकर आया हूँ, अल्लाह बहुत बड़ी बड़ी बगावतें लेकर आया हूँ, जाने अनजाने में मैंने हर वो चीज़ की
جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی۔ اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا۔ اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر۔ لوگ آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو۔ لوگ نہیں سن سکتے اس شور کو جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف تمہارا رب جان سکتا ہے، تمہارا رب بدل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور ایک دفعہ جب تم اللہ سے جڑ جاؤ گے نا، تو تم وہ چٹان بنو گے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگ جائیں گی تمہیں توڑنے کے لیے، وہ تھک جائیں گے، تم نہیں ٹوٹو گے۔ اللہ سے دوری نے تمہاری یہ حالت کی ہے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ تمہیں توڑ رہے ہیں، تم کمزور ہو۔ جس دن تم اللہ کے ساتھ جڑ گئے، یہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ ان غلاموں کو کیا ہو گیا، ان غریبوں کو کیا ہو گیا۔ کل تک جو لکیر کے فقیر تھے، آج کتنے بڑے حوصلے اور اتنی بڑی ہمت کے ساتھ گھوم رہے۔ کہاں سے آیا ان کے پاس یہ سب کچھ؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، سمپل۔ جو ہوا سو ہوا، آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ جو ہونا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، اس لیے اس کی بھی ٹینشن نہ لیں۔ اپنے آج میں رہ کر اپنے آج کو بہتر بنائیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے اپنے اللہ سے جڑنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، اپنے گناہوں سے باہر آنے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ جو گناہ آپ نے کیے، جو بدعمالیاں آپ نے کی، جو بے حیائیاں آپ نے کی، جو اللہ کے احکامات آپ نے توڑے، انہوں نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ کچھ دیا؟ نہیں دیا، الٹا بے سکون کیا، ڈرایا، خوفزدہ کیا۔ تو اب تک تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی نا کہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے یار۔ ہاں میری جان، اللہ کی طرف تو دیر مت کر، اللہ اللہ ہو کر تیرا انتظار کر رہا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہو کر تجھے کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے، تو کیوں نفس اور شیطان کی رسی کو پکڑ کر اپنے آپ کو لذتوں اور گناہوں کے حوالے کر رہا ہے؟ گناہوں کو کرنے سے پہلے کیسے شیطان ان گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ کر لو، کچھ نہیں ہوگا، سب کرتے ہیں یہ وہ فلاں فلاں۔ لیکن جب میں اور آپ اس گناہ کو کر لیتے ہیں تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنا افسوس ہوتا ہے ہمیں، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو مزید نفس اور شیطان کے ہاتھوں بے وقوف مت بنو، بس اس بات کا یقین کرو کہ تمہاری اصل قیمت اللہ کے پاس ہے۔ تمہاری ویلیوز تب بنیں گی جب تم اللہ سے جڑو گے۔ واللہ میرے دل میں اگر تمہاری فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے نہ کہتا کہ اپنی زندگی چینج کر دو، گناہوں سے پیچھے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ کہ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے کسی نے ہرٹ نہ کیا ہو، کسی نے اس کو دکھ نہ دیا ہو، وہ کسی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ ہر انسان کی دو چار ڈیفرنٹ چیزیں ڈسٹرب ہے۔ فوکس رکھے اپنے اللہ پر، جہاں جب آپ کو موقع ملے اپنے اللہ کے لیے کچھ کرنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، وہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کا ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں، بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو۔ تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا۔ ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا۔ اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد، جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام
اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا، لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے۔ تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے، ایسے غم اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیے کہ وہ قیامت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں زمین ہچکولے کھائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، یہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کو پتہ ہے۔ اس کا ڈر بھی دل میں ہونا ضروری ہے۔ آپ کی قیامت آپ کی موت ہے، میری قیامت میری موت ہے۔ میں نے اور آپ نے یہاں مرنا ہے، اور اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری زندگی دے کر اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہے۔ مرنے کے بعد میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی توبہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کی باتوں کو سیریس لے۔ اللہ کی باتوں کا جس نے بھی مذاق اڑایا نا، اور جس نے بھی اس کا انکار کیا ہے، اس کی زندگی بھی خسارے میں گزری ہے، اس کی موت بھی بھیانک ہوئی ہے، اس کی قبر کی زندگی بھی برباد ہوئی ہے، اور اس کی آخرت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوگی۔ اب دیکھیں گے ان لوگوں کا حال جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی باتوں میں انٹرسٹ نہ لیے، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا۔ اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، یہ عمل کرو، اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں ارے لوگو، تمہاری یہ سرکشی، یہ گناہ تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو، یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو، کسی کا برا نہیں کر رہے۔ ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں تمہاری، اپنی زندگی کو بدل لو اللہ کے لیے، آج ہی فیصلہ کر لو۔ صحابہ نے تو اللہ کے لیے جانیں دے دی، مال دے دیا، گھر چھوڑ دیے، رشتے چھوڑ دیے۔ تم نے صرف گناہوں کو چھوڑنا ہے، تم نے صرف ناچ گانے کو دیکھنا اور کرتا چھوڑنا۔ اگر اتنی چھوٹی چھوٹی سپیکرز بھی تم اللہ کی لینا کیسا، کیا فائدہ اسی بات کا؟ کیا فائدہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا؟ ہم نے تو اللہ کے ناموں پر اپنی جانیں دینی تھی، اپنا گھر بار، یار، مال، دولت، سب کچھ قربان کر دینا تھا اللہ کے لیے، لیکن ہم اپنے نفس کو نہیں قربان کر پا رہے، گناہوں سے دور نہیں ہو پا رہے۔ تو کیا فائدہ؟ کیوں آئے ہم اس دنیا میں؟ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ مقصد کیا ہے میرا اس دنیا میں؟ اگر میں اللہ کو راضی نہیں کر رہا تو پھر میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے رونے دھونے کو نہ دیکھو، میں ابھی بھی تمہارے ساتھ پوائل نہیں ہوں۔ ذرا سا سوچ لو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہو کر جب اللہ سے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، خیر مانگ رہے ہوں گے، تو ان کی کیا سچویشنز ہوتی ہوگی؟ وہ تمہارے لیے کس حد تک تڑپے، انہوں نے اپنی نیند کو ڈسٹرب کیا، تمہارے لیے اللہ سے مانگا، اور آج تم اس کے امتی ہو کر ناچ رہے ہو، آج تم اس کی امتی ہو کر گا رہے ہو، آج تم اس کی امتی ہو کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے فیس کریں گے ہم سب؟ آخر کب تک ہم نفس کے غلام بنے رہیں گے؟ کب تک دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے یار؟ میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نبی کی قربانیوں کو ضائع مت کریں۔ اس امت کے لیے اس نے بہت ساری دعائیں مانگی ہے، ایک ایک نوجوان کے لیے اللہ سے گر گرا کے روئے، اور آج وہی نوجوان اللہ اور نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہے۔ ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو سکتے؟ ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو سکتے؟ ہم اللہ کی محبت کو کیسے اگنور کر سکتے؟ پلیز اپنے نبی کو شرمندہ نہ کرو، پلیز دو چار گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور مت جاؤ، اس زندگیوں کو بدل دو پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں کہ یار آپ تبلیغ میں آئے، تبلیغ والوں نے آپ کو کتنے پیسے دیے؟ عجیب لگ رہا ہے یہ سب۔ ایکچولی میں ان لوگوں کو ذرا آنسر دینا چاہ رہا ہوں کہ جن کا مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ تبلیغ والوں نے آپ کو کتنے پیسے دیے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس سینس سے یہ بات کر رہے ہیں۔ یار میں ایک بات آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ تبلیغ والوں نے مجھے کوئی پیسے نہیں دیے، اور نہ ہی میں کسی فرقے سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں نے جسٹ اپنی علم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ہاں البتہ تبلیغ میں کچھ وقت لگایا ضرور، لیکن وہاں پر پیسے لینا، ان لوگوں کا پیسے دینا، یہ ساری چیزیں ایک افواہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔
انفیکٹ کہ میں جب تبلیغ میں نکلا، جب میرے 4 مہینے کا سفر ہوا، تو یقین کیجئے کہ میں نے ہر چیز، یہاں تک کہ ہم کھانے پینا بھی اپنے جیب سے کرتے تھے. اور ایک بات کو آپ لوگ خوب سمجھ لیں کہ جب تک کسی کام پر آپ کا جان، مال، وقت، یہ 3 چیزیں نہیں اپلائے ہوتی، اس کی ویلیو دل میں نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ یہی مثال دین کی بھی ہے کہ جب تک دین پر ہمارا پیسہ، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری جان نہیں لگے گی، تب تک اس دین کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے دلوں میں کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکے گی. ہم نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھیں گے، لیکن جو دین کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور ایمان کی وہ لذت، وہ کبھی بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے بغیر کسی محنت کے. جیسے ہم بغیر کسی محنت کے مسلمان تو پیدا ہو گئے، لیکن سٹرگل نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، وقت نہیں دیں گے، تو بس صرف نام کے مسلمان ہی رہ جائیں گے. لیکن جس دن ایمان کی ویلیو کو سمجھ لیا، اللہ رب العزت کی تھوڑی سی بھی عظمت دل میں بٹھا لی، اس دن آپ یہ فیل کریں گے کہ ہم ابھی پیدا ہوئے، ہم نے ابھی اسلام جوائن کیا اور ابھی تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کوئی پیسے ویسے نہیں ملے، میں نے، اور لائک عجیب سی بات ہے ویسے. اور اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تبلیغ میں نکل کر انسان کو پیسے دے کے بدلا جا سکتا ہے، تو پھر تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کیوں نہیں چاہتے؟ آپ بھی جائیں، ایک تو پیسے بھی مل رہے ہیں آپ کو، اور دوسرا دین کی طرف بھی آنا آپ کو نصیب ہو جائے گا. تو آئی تھنک یہ تو ایک ڈبل اپورچونٹی ہے، آپ کو اس کو گنوانا نہیں چاہیے. نہیں 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 نہیں، لوگوں کی پرواہ تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی. جب بھی آپ اللہ کی طرف آئیں گے نا، شیطان کچھ لوگوں کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دے گا، لوگوں کی وجہ سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا. کوئی آئے گا آپ سے کہے گا اچھا اتنے عرصہ تو گناہ کرتے رہے یا کرتی رہے، اور اب جا کے تم اللہ والے بن گئے، اب تم نے بڑا عزت اور بڑا حیا والا لباس پہن لیا. آپ نے ان کی باتوں کو بالکل سر پہ سوار نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا یہ جو چینج ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے. آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میرے بدلنے سے لوگ مجھ پر پھول برسائے، یا لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، یا لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں. ارے آپ اللہ کے لیے چینج ہوئے ہو نا، تو اللہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا، آپ کو عزت بھی دلائے گا، اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی دے گا. لوگوں کو آپ نے مائنس کرنا ہوگا، لوگوں کی فکر نہیں کرنی ہوگی. لوگوں کی یہ نہ ہو کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، تو پھر تو شیطان جیت جائے گا، آپ ہار جائیں گے. آپ کا وہ فیصلہ جو آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، اسی فیصلے سے آپ لوگوں کی وجہ سے پیچھے ہو گئے. تو لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال تو تم نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، اب جا کے نمازی بن گئے اور اب جا کے ہمیں لیکچرز دے رہے ہو. لوگ نہیں سمجھتے نا آپ کو پراپر طریقے سے. ایسے لوگوں کے اندر شعور نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے اندر اپریشیٹ کرنے کا مادہ نہیں ہوتا. تو ان کی باتیں کہیں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کر دیں. آپ نے جو فیصلے اللہ کے لیے کیے ہیں نا، ان فیصلوں میں پھر لوگوں کو مداخلت کرنے کی اجازت نہ دے. اگر آپ نے اللہ کے لیے سٹارٹ کیا نا، تو پھر اسے اختتام تک بھی اللہ کے لیے لے کر جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ 2 قدم اللہ کے لیے آگے بڑھیں تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے 4 قدم پھر پیچھے ہو جائیں، پھر 6 قدم آگے اٹھائیں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں، لیکن لوگوں کی سو کولڈ باتوں کی وجہ سے پھر 8 قدم پیچھے ہو جائیں. سو ایسا نہیں کرنا. آپ اگر چینج ہوئے ہو تو اللہ کے لیے ہوئے ہو. آپ پہلے بے حیائیوں میں انوالو تھے، اب آپ نے حیا کا سفر شروع کیا ہے، تو لوگوں کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا ہے. آپ پہلے گناہوں میں تھے، اب آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی، نیک ہو گئے، تو آپ اللہ کے لیے نیک ہوئے ہو، لوگوں کے لیے نیک نہیں ہوئے ہو. اگر پہلے آپ لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے تھے اور آپ اچھائی کی دعوت دے رہے ہو، تو اللہ کے لیے دے رہے ہو، اس بات کے لیے نہیں دے رہے کہ میری اس دعوت سے لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں. کی تو کی، نہ کی تو نہ کی. رب کے لیے جو فیصلے کیے جائے، لوگوں کی وجہ سے ان فیصلوں سے ہٹا نہ جائے، کیونکہ لوگ آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو آپ سے بہتر طریقے سے جانتا ہے. سو آپ کی زندگی اللہ کو سامنے رکھ کر گزرنی چاہیے. لوگوں کے بدلتے مزاج، بدلتے بیہیویئرز سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. نکاح سے پہلے کسی غیر محرم سے رشتہ رکھنا کیسا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب آپ اننیسیسری ٹاکس کا پوچھ رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے وہ ہائے ہیلو کے میسیجز کا پوچھ رہے ہیں، وہ مہینے 2 مہینے کے بعد جو چھپن چھپائی والی ڈیٹ ہوتی ہے، وہ والا رشتہ، رات کو سونے سے پہلے گڈ نائٹ اور صبح اٹھنے کے بعد گڈ مارننگ کا میسج، لائک یہ رشتہ ایسے ہی نبھائے جاتے ہیں نا نکاح سے پہلے جو رشتے ہوتے ہیں. آئی تھنک سو اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟
اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے سوائے ٹائم برباد ہونے کے اور ایک دوسرے کی نظروں میں جو ویلیوز ہوتی ہے، جو عزت ہوتی ہے، جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہاتھ آتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ انسان نکاح کرتا ہے، جانور نکاح نہیں کرتے. جانور نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. جب دل میں خواہش آئی کہیں بھی چلے گئے، کہیں بھی منہ مار لیا. انسان اپنی زندگی کے تمام میٹرز کسی نہ کسی اصول کے تحت پورے کرتا ہے. اور مسلمان اپنی زندگی کے تمام اصول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے کرائٹیریا کے مطابق پورے کرتا ہے، جو بھی اس کو کام کرنا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا، انہوں نے تو نکاح کو اپریشیٹ کیا. تو مین مقصد آپ کو پتہ ہے کہ نکاح ہے. نکاح سے پہلے کا جو تعلق ہے اس سے مطلب ایک فائدہ تو بتا دیں مجھے، کیا فائدہ؟ لڑائی جھگڑے، irrelevant ٹاکس، حیا کے لباس اتارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو عجیب جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، ریئل عزت نہیں دی جاتی. اور رسپانسبلٹیز نہیں اٹھائی جاتی. نکاح تو بیسیکلی ایک رسپانسبلٹی ہے نا، ایک سوچ ہے، نبیوں کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے. لیکن یہ جو افیئرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے. اور اصل محبت تو ہوتی ہی نکاح کے بعد ہے. نکاح سے پہلے کی محبت تو محبت نہیں کہلائی جا سکتی. البتہ ہاں تھوڑی پسند ہے یا پھر چلو اٹریکٹ ہو گیا کسی کی جانب دل، تو آپ اس کے گھر رشتہ بھیج دو، اٹس اوکے فائن. تو اینی ہاؤ یار چھوڑو، یہ کب تک یہ سوال کرتے رہو گے؟ اللہ کے بندوں ان چیزوں سے نکلو. یہ بہت مطلب دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، زندگی آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور آپ ابھی تک افیئرز میں پڑے ہوئے ہو، ابھی تک آئی لو یو کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو. آپ ابھی تک یہ اچھا لگ رہا ہے، وہ اچھا لگ رہا ہے، اس کا یہ اچھا ہے، اس کا یہ اچھا ہے، بس اسی چیزوں میں انوالو ہو. آپ ابھی تک ایک دوسرے کو صرف میسیجز کر رہے ہو، سچ اور جھوٹ بول کر ایک دوسرے کو بس اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے.